बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम में मसूद रज़ा आपको खुशामदीद कहता है। पिछले कुछ अर्से पहले हमने वसीला और इस्तानत के मौजू पर जिस गुफ्तगू का आगाज़ किया था, आज हम अपने सिलसिला कलाम को वहीं से जोड़ते हैं। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं अपने मेहमानों का हस्ब रिवायत तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है मेरे बाएं जानिब तहरीक मुहिब्बान औलिया के रहनुमा जनाब राव खालिद सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन जनाब डॉक्टर प्रोफेसर कमाल हसन उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती अब्दुल मजीद अशरफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन जनाब मौलाना रज़ी हैदर जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में शिरकत पर मैं आप हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। रज़ी साहब, प्रोग्राम का मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले ये फरमाइए कि वसीले का क्या मफ़हूम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुशी है इस बात की सबसे पहले कि सिलसिला हमारे इस प्रोग्राम का जहाँ से मुनक़ता हुआ था और एक नामुकम्मल बात रह गई थी और लोगों में एक तशनगी थी इस उन्वान से, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने दोबारा इसको कंटिन्यू किया। वसीले के माना के हवाले से राग़िब ने अपनी मफरदात में लिखा है कि वसीले के माना है खुद को किसी चीज़ तक, किसी शय तक पहुँचाना, अलबत्ता क़ल्बी रुझान और रग़बत के साथ। ये वसीला सीन से जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है। वसीला स्वाद से भी है, उसके माना भी बिल्कुल यही है कि खुद को किसी शय तक पहुँचाना, अलबत्ता क़त्ए नज़र इसके कि क़ल्बी रुझान हो और रग़बत हो या न हो। और हकीकत माना वसीला की जानिब अगर हम तवज्जो करें, जो कि वाक़ईन जिसकी जानिब तवज्जो अगर करें तो मसाइल किसी हद तक हल हो सकते हैं, वो दर हकीकत इंसान का उस मकाम उबूदियत को हासिल करना जिस मकाम के हुसूल के लिए ये तमाम के तमाम उमूर जिनका हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू में भी जिक्र किया, इबादात के हवाले से, आमाल के हवाले से, ये सब अदवात हैं उसके। ये खुद उस मकाम उबूदियत को हासिल करने के अदवात हैं। असल वसीला खुद को यानी उस मकाम उबूदियत तक पहुँचाना। और मकाम उबूदियत ये वही मकाम है कि जो अल्लाह को इस इंसान से मतलूब है। जो परवरदिगार जिस मकाम पे इस बंदे को अपने देखना चाहता है, उस मकाम तक पहुंचने के लिए जो जो उसे ज़रूरत है, अब्ज़ार और अदवात, वो हैं कि जिनका हम उमूमन अपनी गुफ्तगू में जिक्र करते रहे। ये उसका वो मफ़हूम है कि जिसके ज़हन में अब हमारी गुफ्तगू और मज़ीद आगे बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, वसीले की तारीफ हज़रत मौलाना साहब ने बिल्कुल राग़िब इस्फ़हानी के हवाले से जो बात की है, अल वसीलतु तवस्सुल इला शैइन बिरग़बा, यही आपने फरमाया है। और उसके बाद मैं उर्दू तर्जुमा पढ़ रहा हूँ कि आगे फरमाते हैं इमाम राग़िब इस्फ़हानी कि दर हक़ीक़त तवस्सुल इल्लाह इल्म व इबादत और मकारिम शरीयत की बजावरी से तरीक़े इलाही की मुहाफ़िज़त करने का नाम है, और यही माने तक़र्रुब इल्लाह के। ठीक। तो लुब्ब-ए-लुबाब हाफ़िज़ इब्न कसीर के भी यही है। इसके बाद जो है तफ़सीर जलालैन में यही है। अल्लामा शहाबुद्दीन आलूसी के नाम से जो मारूफ है, उनका भी यही है कि वसीला जो है उर्दू में जिन मानों में इस्तेमाल हो रहा है वो तो एक अलग बात है, गलत आम है उर्फ़ आम में, लेकिन सही मानों में तक़र्रुब इल्लाह, अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने का नाम जो है ये अरबी लिहाज से वसीला है। यही बात आप फरमाइए। खालिद साहब, आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करूंगा और आपके चैनल का भी कि इस हसास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने एक बार फिर मुझे मदऊ किया। मैं गुजारिश ये करूं कि पिछली दोनों जो आपके प्रोग्राम थे उसमें मैं शरीक था, उसका हल्का सा खुलासा अपने नाजरीन के सामने बयान कर दिया जाए। तो पिछले प्रोग्राम में हमने ये गुजारिश की थी कि लफ्ज़ वसीला पूरे कुरान में 2 जगह पर आया है, एक सूरह माइदा की आयत नंबर 35 और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 57। तो सूरह माइदा की आयत नंबर 35 में जो लफ्ज़ वसीला है वो कि ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में बारियाबी का वसीला तलाश करो और जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब यहाँ पर एक अहम बात यह है कि हमारे कुछ अहबाब ये इस्तदलाल करते हैं
کہ اتق اللہ میں تو سارے عمل چونکہ آ گئے ہیں اور اس کے بعد وسیلہ ہے، تو ظاہر ہے کہ صالح عمل تو وسیلہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ اتق اللہ میں آ گئے ہیں۔ تو ان احباب سے میری گزارش یہ ہے کہ سورہ انفال کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انفال کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں ان سے کہو کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور تم اللہ کا تقوی حاصل کرو، اور جو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کراؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہاں پر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے وہ اتق اللہ کے بعد ہے۔ اگر ہم یعنی یہ استدلال قائم کریں کہ اتق اللہ میں سارے عمل آ گئے ہیں تو گویا رسول اور اللہ کی اطاعت پھر صالح عمل نہیں ہے۔ ایک بات یاد ضرور، تقویٰ کا ایک مفہوم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، صحیح، ایک کوالٹی ہے، جس طرح کہ ایک صحابی کے سامنے آپ نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، بالکل صحیح، تقویٰ جو ہے یہاں ایک اور فرمایا کہ مفتی کوئی فتویٰ دے لیکن یہاں سے پوچھو کہ اصل مفتی یہ کیا کہہ رہا ہے، تو تقویٰ جو ہے ایک باطنی کیفیت کا نام ہے۔ اور یہ سارے اعمال جو ظواہر میں ہیں، روزے ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سارے ظاہری اعمال ہیں، ان کی روح جو ہے جو خشیت الہی پیدا ہو رہی ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کی خشیت۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ہے کہ اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی یہاں بھی جو سچوں کے ساتھ ہونا ہے وہ اتق اللہ کے بعد ہے۔ اسی طریقے سے سورہ شورى کی آیت نمبر 108 میں حضرت نوح کا قول نقل ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور اس صورت میں تقریباً انبیاء کا 8 جگہ پر یہ قول نقل ہے۔ اتقوا اللہ واطیعون۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عمومی طور پر تو صالح عمل اتق اللہ میں آ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات قرآن نے اتق اللہ کے ساتھ یعنی اس کے مصداق کو واضح طور پر کرنے کے لیے کسی خاص عمل کا ذکر کیا ہے، جیسے جہاد فی سبیل یعنی جہاد کا ذکر کیا ہے، اور وہ جو صالح عمل ہے جن کا ہم پچھلی نشست میں ذکر کر چکے ہیں، سورہ سبا کی آیت نمبر ہم نے 37 کا بھی حوالہ دیا تھا کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے، اور سورہ علق کی آیت نمبر 19 کا حوالہ دیا تھا کہ سجدہ کرو تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 199 کا حوالہ دیا تھا کہ اہل دیات میں سے بعض ایسے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے نہج البلاغہ کا حوالہ بھی دیا تھا کہ اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور جہاد کی وہ اسلام کی سر بلند چوٹی ہے، اور کلمہ توحید کی وہ فطرت کی آواز ہے، اور نماز کے وہ عین دین ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اچھا میں آپ گریجولی ذرا سمجھتا چلوں، ہم سورہ مائدہ کی روشنی میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد وسیلے کی جستجو کرو، وسیلہ اور جہاد، اس کے آگے جہاد بھی ہے کہ جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ان دونوں چیزوں پر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیوں انفسائز کیا گیا؟ کہ وہ تقوی کے مصداق کو مزید واضح، یعنی یہ جو جہاد ہے اچھا یہ خاص کر دیا ہے تقوی سے، ایسا نہیں ہے کہ جہاد سے مراد محدود معنوں میں نہیں ہے، یہاں تو اسٹرگل ہے، تو جہاد بن نفس ہے، یعنی پوری زندگی کا، اچھا پوری زندگی محیط ہے اس پر، تبلیغ کے لیے نکل رہا ہے، یہ بھی قسم جہاد کر رہا ہے۔ اچھا یہ جہاد پر آگے، اس سے پہلے جو آیت کا پورشن ہے وسیلے کی بات، ہاں، تو وسیلے پر وسیلہ جی اس کی قربت کی راہیں تلاش کرو، اچھا، اور اس نہیں تو وہ تو اتق اللہ میں آ گیا نا، اتق اللہ تو جب میں نے تقوی اختیار کر لیا تو قربت کی راہیں تو ہوگی، قلبی کیفیت کا نام ہے، اچھا یہ تو قلبی کیفیت کا نام ہے، تقوی جو ہے، اچھا، اس کو آپ اس طرح ظاہر میں وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے قلب کے اطمینان کے لیے، قلب کی پاکی کے لیے، قصد نفس کے لیے، تقوی، روزہ رکھتا ہے، سارے اعمال جو ہیں اس کا لب لباب کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تمام اعمال، چاہے امانت داری ہو، چاہے اللہ کے راہ میں جہاد ہو، اللہ کے راہ میں تقوی میں جو چیز ہے، اس کے تمام کا لب لباب جو ہے کہ وہ چاہتا ہے کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خشیت میں پیدا، بالکل صحیح۔ مولانا عبد المجید اشرفی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں بزرگوں نے، علماء کرام نے لغوی اعتبار سے جو معنی بیان کیے ہیں یہ بالکل اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ اصل جو صورتحال ہے وسیلے کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وسیلہ کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو انسان کا وجود، اس کائنات کا وجود، یہ وسیلے ہی کا مظہر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف
فخلقت الدنیا، یا دوسری روایت مواہب الدنیا کے مطابق کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد صلی میرے اللہ ناظرین کے علیہ لیے ذرا ترجمہ بھی کر دیں تاکہ محتسم کے نزدیک ایک منٹ ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں، اس کا ذرا ترجمہ بھی کر دیں. میں عرض کرتا ہوں، ترجمہ عرض کر رہا ہوں. صوفیہ کتابوں کے اندر ہیں. ہاں نہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب جی. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، اور یہ اپنی جگہ پر ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی چونکہ صحت کا معیار اپنی جگہ پر ہے، میری صحت کا معیار اپنی جگہ پر ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی بھی کہا گیا ہے کہ میں ایک ایسا چھپا ہوا خزانہ تھا جسے کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، تو میں نے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا. اچھا، یعنی اللہ موجود تھا، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا عقیدے میں شامل ہے یہ بات کہ وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے. وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کرے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. لیکن اللہ نے اس کائنات کو وسیلہ بنایا اپنی پہچان کا. اچھا مولانا، آپ ان تینوں صاحبان کا جو ایک مشترکہ موقف سامنے آیا وہ یہ آیا کہ وسیلے کا مفہوم ایمان اور اعمال صالح ہیں. آپ ایگری کر رہے ہیں اس چیز سے؟ نہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں. بیچ میں تھوڑا سا مداخلت کروں گا کہ آپ جو مشترکہ موقف کہہ رہے ہیں، ابھی میں نے علامہ آپ کے پاس ابھی آتا ہوں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین اکرام خوش آمدید. علامہ آپ فرما رہے تھے. جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابھی قرآن کی آیت کے حوالے سے جو اتقوا اللہ کے حوالے سے اور وابتغوا الیہ الوسیلہ کے حوالے سے بات کی گئی، اور گزشتہ گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ایک جو ترجمہ کیا وہاں پر جو واتقوا اللہ کی بات ہو رہی ہے، حقیقت یہ کہ واتقوا اللہ، یہ اس کے معنی بھی جو کیے جاتے ہیں اللہ سے ڈرو کیا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے پرہیزگاری. اس میں اعمال صالحہ شامل نہیں ہوتے. یہ دفع ضرر کا پہلو رکھتی ہے، یہ حصہ آیت کا دفع ضرر کا پہلو رکھتی ہے. اتقوا اللہ، پرہیزگاری ان تمام امور سے جو تقرب الہی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو انسان کو خدا سے دور کرتے ہیں. اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، ایسا کوئی عمل انجام نہ دو. پرہیزگاری، پرہیز کرو ایسے تمام اعمال تھے جو تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان فاصلہ پیدا کرتے ہیں. اس لیے ہدف ہے انسان کا تقرب الہی، جو قربت کا آخر میں معنی انہوں نے کیا. خوب، اتقوا اللہ یعنی ان تمام امور سے پرہیز. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب وسیلے کے مفہوم میں وہ تمام امور آ جاتے ہیں کہ جو خدا سے قربت حاصل کرنے کا سبب بنتے ہیں، یعنی جنہیں ادوات کے طور پہ، وسائل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تقرب الہی اصل جو ہے وہ خدا تک پہنچنا ہے، اور جس کا مکمل نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. تو ہمیں اس بحث کو سمیٹنے کے لیے چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے اگر ہم یہ لیں کہ وہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخر وہ وسیلے جو ہمارے معاشرے میں آج مربجہ ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان وسیلوں کا وجود مل رہا ہے؟ اس لیے یہ آپ نے فرمایا کہ تقرب اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استدلال مکمل ہونے دے، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. صحیح. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب یہ ایک وسیلے کا مفہوم جو یہاں پر ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے کہ جو اللہ کی قربت کا سبب بن سکتے، انسان جن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک، اب اس میں اعمال صالحہ بھی آ جاتے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اور دیگر چیزیں، سب سے پہلے تمام چیزیں. ایمان کے بغیر تقرب اللہ حاصل نہیں ہو سکتا. ایک کافر اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا. سب سے تو اب وہ تمام ایمان کو عمل میں شامل نہیں کرتے. میں بات اس لیے اعمال کی جب بات کر رہا ہوں تو میں ایمان نہیں کہوں گا. ایمان ہے اپنی جگہ پہ، میں بات کر رہا ہوں اعمال کی. تو ایمان عمل میں نہیں، وہ قلبی فعل ہے. خوب، تو یہ تمام چیزیں ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں خدا کے قرب کا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام اعمال جو خدا کے قرب کا وسیلہ ہیں یا ذریعہ بنتے ہیں، ادوات جو ہیں وسیلے کے اس مقام تک پہنچنے کے، جب ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو ہمیں قرآن میں صرف حکم ملتا ہے، فعل نہیں ملتا قرآن میں. اور فعل حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک فاعل چاہیے. ہم وہ ہیں کہ انا خلقناکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹوں سے اس عالم میں پیدا کیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے.
اور ہمیں جاننے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو جانتا ہو، صحیح ہے، جس کے پاس پروردگار عالم نے علم دیا ہو. خوب، اب ہم جب رجوع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یقیناً انبیاء اور اولیاء جو ان کے برحق جانشین رہے وہ ہستیاں سامنے نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اس حکم جو اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں دیا ہے اس حکم کو عملی شکل دے کر ہمارے سامنے پیش کیا کہ اس حکم پر اگر تم عمل کرنا چاہتے ہو تو اس طرح تمہیں کرنا ہے. صحیح. ہاں، نماز کے لیے حدیث آتا ہے سلو کما رہا وسلی. بالکل. اس سے میں نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماڈل ہے ہمارے لیے، رہنما ہے. بالکل بالکل صحیح. جی. تو اب نبی کریم کی ذات سب سے پہلے ہمارے لیے وسیلہ. خوب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم ایسے نماز پڑھتے. ایک مثال ایک بات کر رہا ہوں. خوب ان کے کہنے پہ میں مان لوں، یہ کہہ رہا تھا بیٹھو میں ابھی نہیں جا رہا. خوب نبی کریم کے علاوہ رول ماڈل ایسا جس پر جیسا رسول خدا پر یقین تھا ویسا ہی یقین ہمیں بھی ہو اس ذات پر. ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے. یہ ایک علیحدہ گفتگو میں بعد میں بات کرتا ہوں. خوب، اب جب ایک فعل خود وسیلہ بن سکتا ہے جو کہ رسول خدا سے صادر ہوا تو خود اس فعل کے ہم تک پہنچنے کا جو ذریعہ اور وسیلہ جو ذات ہے ہم فعل کو تو وسیلہ نہیں ختم دیکھیے یہاں رسول اللہ کی ذات زیر بحث نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب میں ابھی حاضر ہوتا ہوں استدلال کمپلیٹ کرنے دیجیے. میں ان ادابات کی بات کر رہا ہوں. خود سب سے پہلے اگر رسول خدا کو نہیں مانا ہم نے اس عنوان سے تو تمام اعمال کے ایمان کی بات تو آ گئی. میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں. ویسے رسول بالکل ان کی پرسنالٹی کو کوئی آدمی مانتا ہے، بالکل جہل بھی مانتا تھا، لیکن جو تردید تکذیب کر رہا تھا وہ رسالت کی کر رہا تھا. تو ہم رسالت پر ایمان لا رہے ہیں. میں ایسے رسول بالکل بات میں ایسے رسول ہی ہے. پرسنالٹی کی بات نہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس بحث کو، چونکہ میں پچھلی بحث میں موجود نہیں تھا کہ کہاں تک آپ بحث کر چکے ہیں، لیکن اسے اگر آپ محدود کر دیں گے وسیلے کو صرف عبادت تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات مکمل نہیں ہوگی. وسیلہ دراصل یہ اپنی جگہ پر ہے لغوی معنی جو ائمہ کرام نے ائمہ لغت سے آپ نے بیان کیے ہیں، لیکن جو اس کا اصل مفہوم ہے، جو اس کا لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی عظیم شخصیت، کسی بھی اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں انہیں وسیلہ کہا جاتا ہے. اب ان ذرائع میں کچھ جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں. ہمیں غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ وہ کون سے وسائل ہیں یا وہ کون سا وسیلہ ہے کہ جس وسیلے کے ذریعے ہم اپنے اعلیٰ، کیونکہ اللہ تک رسائی تو صرف ایک مقصد ہے اور وہ مکمل ہے. ایک منٹ سنیے. وہ مکمل ہے کہ آخر انسان جو بحیثیت مخلوق اللہ تعالی کا یعنی مقبول ترین مخلوق ہے، یہ اس مخلوق تقرین مخلوق کی ذمہ داری یہ ڈالی گئی ہے کہ یہ اللہ کی پہچان کرائے اور اللہ کی عبادت کی طرف بڑھے. تو اب اللہ کی عبادت کا مفہوم متعین کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اور وہ ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے جتنے بھی ذرائع استعمال ہوں گے وہ سب وسائل کہلائیں گے اور وہ سب وسیلہ کہلائیں گے، اور قرآن و سنت میں ان کی کہیں نفی نہیں ہے. میں نے جو بات ابتدا میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے اس کا ایک تو قدرت ہے اور اس کا قانون ہے. وسائل جتنے بھی ہیں وہ قانون قدرت کے دائرے میں آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے. آدم کی تخلیق آدم قدرت سے ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق مکمل کر دی تو آدم کی خواہش پر حوا ہوئی، اور جب حوا دنیا میں تشریف لائی تو اب انسانیت کے فروغ. ایک منٹ نہیں، بات کو آپ مکمل ہونے دیں. پھیل رہی ہے بات، نہیں پھیلے گی نہیں، بالکل سکڑ جائے گی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حوا کی تخلیق کے بعد ایک قانون طے ہو گیا. اب اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اور لہذا ماں اور باپ یہ دونوں وسیلہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کی تکمیل کا کہ انسانیت کی نشو و نما، انسانیت کی افزائش اب اسی طرح ممکن ہے. قرب حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کی موجودگی ضروری نہیں ہے. یہاں انسان کا وجود خود قرب الہی کی یعنی دلیل ہے. انسان کا وجود خود. اب بہت جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ رسول اللہ کی طریقے اور سنت وہ ذرائع ہمارے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے، وہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی، ایک منٹ، جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی، جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی نا کہ یہ روایت جو ہے یہ اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے. عقائد نصوص کے یعنی یقیناً ضروری ہے ان کے لیے دلیل کہ نص قطعی ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک فضائل کا تعلق ہے یا انسان، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج مارز مولانا میں آتا ہوں آپ کی طرف. خالد صاحب یہ فرمائیے کہ قرآن و سنت جیسے مولانا ابھی فرمایا،
قرآن و سنت میں جن چیزوں کا اثبات کیا گیا ہے وسیلے کے طور پر وہ کیا ہیں؟ ایک، اور جب مکمل وسیلہ عبادات ہیں تو صاحب یعنی اعمال ہیں، اعمال صالحین، تو صاحب اعمال خود وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی ہم نے گفتگو سورہ معاہدہ کی صرف آیت نمبر 35 پہ میں نے کہا تھا نا کہ 2 جگہ لفظ وسیلہ ہے، ابھی تو 35 کو ہم نے ٹچ کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 57 میرا موقف یہ ہے کہ آپ آیات پر اڑ کے نہ رہیں۔ ایک منٹ، آیات پر نہیں اڑے تو کیا ہم جو نتیجہ ہے آیات کا، آیات جو بتانا چاہتی ہے جس سے دیکھیں ہم نے آیات سے فائدہ حاصل کرنا، آیت کے علاوہ پھر ہم کہاں جائیں بتا دیجیے۔ حدیث کے علاوہ حدیث حالات کے روشنی میں ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہمارا بنیادی ماخذ تو قرآن و سنت ہے، تو قرآن و سنت سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ کن باتوں پر اثبات کیا گیا؟ لیکن میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین اکرام خوش آمدید۔ خالد صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اعمال وسیلہ ہیں، اعمال صالح، صاحب اعمال وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ دیکھیں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی حوالہ دیا تھا سورہ سبا کی آیت نمبر 37 کا، کہ یہ تو تینوں معزز علماء کرام طے کر چکے ہیں کہ وسیلہ جو ہے وہ قربت کا ذریعہ ہے، کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے، بلکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل انجام دیے۔ پھر وہی سورہ الگ کی جو ہے نا آیت نمبر 19 کے سجدہ کرو تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور اہل دیہات میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب کا ذریعہ، یعنی یہ میں پیش کر چکا ہوں پچھلے 2 پروگرام میں۔ اور ذات وسیلہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے وہی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں واضح طور پر کہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو تو خود اپنے رب کے رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب قرآن نے یہ واضح طور پر کہہ دیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے۔ اب میں اور چیز کہاں سے لاؤں قرآن کے علاوہ؟ ڈاکٹر صاحب، اعمال صالح وسیلہ ہیں، صاحب اعمال وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ابھی جو بات ہوئی تھی کہ قرآن اور حدیث دونوں کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر وسیلہ ہو سکتی تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قحط پڑا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا، تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وسیلہ ہوتی تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بناتے، اور ان سے بڑھ کر اس عمل میں جو آپ روایت بیان کرنا چاہ رہے ہیں حضرت عباس کو، اس عمل میں قربت اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، بارش کی دعا کر رہے ہیں حضرت عباس سے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عمر رضی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ دعا ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، ذات نبی موجود تھی لیکن وہ دعا کرتی تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو اب آپ کر دیجیے، دعا اللہ کی بارگاہ میں اب آپ کر دیجیے ہوتی۔ اب وہ ہمارے درمیان نہیں موجود ہیں، گویا یہ نفی ہو رہی ہے کہ ذات اگر نہیں ہے تو پھر وہ عمل پر بھی قادر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے مستجاب الدعوات تھا۔ اب وہ کہتے ہیں بعض آپ موجود ہیں، آپ ہم میں محترم ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ہم میں بزرگ ہیں، بڑے ہیں ہر لحاظ سے، آپ آگے بڑھیے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کی۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عباس کے اندر وہ کیا خصوصیت تھی جو دوسرے صحابہ کرام میں نہیں تھی، سوائے چچا تھے رسول کے؟ ایک منٹ میں اپنا سوال کمپلیٹ کر لوں، ٹھیک ہے؟ رسالت مواب کے وہ چچا تھے، ٹھیک ہے؟ ان کی دعا میں کون سی خصوصیت تھی جو دوسرے صحابہ کرام میں نہیں تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر کو ان کو خصوصاً بلانا پڑا؟ جبکہ اس روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت عمر 3 دن تک دعا خود بھی فرماتے رہے لوگوں کے ساتھ، مجمع کے ساتھ، پھر تیسرے یا چوتھے دن میرے علم میں یہ نہیں حضرت عباس کو بلایا گیا تو ان کی میرے علم میں نہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر پیدا ہوئی، یہ اس میں یہ روایت نہیں ہے، یہ روایت تو پتہ نہیں کتنی کتابوں میں نہیں، کسی کتابوں میں ہے، یہ زیر بحث میرے نہیں ہے، میں صحیح بخاری کے حوالے سے کہتا ہوں ایسا کہیں نہیں ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ہم میں محترم بھی تھے، اور اس میں ایک لحاظ سے کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ عمر کے لحاظ سے بھی ایک انسان جو ہم میں سب سے بڑا بزرگ ہے، بڑا ہے، عمر کے لحاظ سے اس کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ جس طرح امام کو منتخب کرنے کے اندر بھی جہاں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ ایک فیکٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے لحاظ سے اس عمر بھی ہے، تو عمر بھی سب سے بڑی عمر تھی، تو عمر رضی اللہ کسی نہ کسی کو تو منتخب کرنا تھا۔ اس لحاظ سے دیکھیں کسی اللہ کے بندے کو آگے بڑھانا ہے، یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں ہو رہی ہے کہ ساری فضیلت کون تھا یا کم فضیلت والے سے دعا نہیں ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تم اپنی دعا میں مجھے نہیں بھولنا. کہاں نبوت کی شان اور کہاں عمر ایک امتی ہے. لیکن ترمذی کی روایت ہے کہ اپنی دعا میں مجھے نہیں بھولنا کہ چونکہ جا رہے ہو بیت اللہ جا رہے ہو اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنا. تو دعا کے لیے شرط نہیں ہے کہ صاحب فضیلت کی ڈھونڈو اس سے کم درجے والے دعا نہیں. یہاں بزرگ بھی ہو تو اس کو ڈھونڈ لیا ہے نا. میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کا سوال میرا سوال یہ ہے کہ عمل کے ساتھ وہ موجود تھے حضرت عباس رسول اللہ موجود تھے زندہ تھے. گویا آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو عمل پر قادر تھا یعنی جو شخص عمل پر قادر ہے ظاہر ہے زندہ ہوگا تو عمل پر قادر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بعد کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں بنایا. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ زندگی میں وسیلہ بنانے کے قائل ہیں. زندگی میں اس کے عمل کو وہ عمل ہے. عمل وسیلے کے تو آپ بھی فرما رہے تھے ہم بھی عمل ہے. وہ عمل پر قادر ہے لیکن مرنے کے بعد وہ عمل پر قادر نہیں ہے. ٹھیک ہے اس لیے ہم اس سے کیا کہیں گے. ٹھیک ہے مولانا صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ جو آیت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو تو میں یہاں سے ان سے تھوڑی سی چاہوں گا وضاحت کہ وہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کون ہے جن کو وہ پکارتے تھے. کن کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ؟ تذکرہ افراد کا ہو رہا ہے یا بتوں کا ہو رہا ہے؟ افراد کا. کون افراد؟ کن کو پکارتے تھے وہ؟ تفسیر نمونہ ہے میرے پاس. تفسیر بھی رائے نہیں کروں. حضرت عیسیٰ ایک بندے عزیر علیہ السلام تفسیر نمونہ ہے میں لکھ کے لایا ہوں رکھی ہوئی آپ کے ساتھ. جی بالکل اٹھا کے دیکھ لیں. وہ بات بتوں کی ہے وہاں پر. اچھا ایک منٹ سر. اگر بتوں کی بات ہے تو آیت کے الفاظ کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اس کے عذاب سے خوفزدہ ہے. بالکل. تو کیا بت اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ میں عرض کروں یہ لوگ آج بھی پکارتے ہیں. اور کس کو پکارتے ہیں؟ مثلا جناب عیسیٰ کی یعنی حیات کیا بات ہو رہی ہے؟ نہیں اچھا یہ بت بناتے ہیں. جی جی یہ بت بناتے ہیں ٹھیک ہے. بت بنا کر ان کو پکارنے والے کسی کی شبیہ انہوں نے تفسیر نمونہ کا حوالہ دیا ہے. اور دوسرے یہ کہ جتنے بت بنائے گئے تھے وہ سارے کے سارے اپنے اقوام کے نیک اور صالح لوگ تھے. پلس یہ کہ سب سے زیادہ جو پکارا گیا وہ حضرت عیسیٰ کو ہی پکارا. میں عرض کروں دیکھیں حضرت عیسیٰ کو نہیں پکارا گیا. حضرت عیسیٰ کا جو بت بنا لیا سامنے اس بت کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو مخاطب کرا. تفسیر نمونہ بھی حضرت عیسیٰ کی بات. اچھا کہاں گیا مگر اس کی تھوڑی وضاحت یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کے زمانے کی بات تو نہیں ہو رہی نا. اچھا اگر اس میں کیا پوچھا ہوں حضرت عیسیٰ کے زمانے کی بات تو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے نا. یہ بات کے زمانے کی ہے نا. بعد کے زمانے قرآن سے مخاطب ہے. وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو کیسے پکارتے تھے؟ غائبانہ ایک منٹ غائبانہ پکارتے تھے. نہیں جناب عیسیٰ کا انہوں نے ایک مجسمہ جو کہہ لیں جو آج بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ بنا رکھا تھا. لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے حضرت جی کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اس کے عذاب سے خوف زدہ ہے. نہیں ہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ایہم اقرب. ہم کی ضمیر الذین کی طرف جاری ہے یا وسیلے کی طرف جاری ہے؟ پرسنلٹیز ہیں. ایہم اقرب ان میں سے کون زیادہ قریب ویرجون رحمتہ اس کے رحمت امیدوار ہے. اب یہاں پہ بھائی ہے کہ جن ہستیوں کی تم بتوں کو مطلب یہ پکارتے بت کہاں ہے؟ بت نہیں ہے. تو جن کو پکارتے تھے وہ خود ہستیاں جن کی بات کر رہے ہیں جناب عیسیٰ ہیں یا جناب عزیر علیہ السلام ہیں وہ خود بھی جی جی اللہ کی رحمت کے امیدوار. اچھا یہ جو امیدوار ہیں یہ اس مقام نبوت پہ اپنے اس مقام پر امیدوار ہیں. متوجہ میری بات کرنے بھی یعنی وہ ہستیاں بھی ایسا نہیں کہ اگر رسول خدا کو ہم وسیلہ بنائیں تو رسول خدا خود اس مقام پر ہونے کے باوجود مطلب خود اس سے بڑی ذمہ ہو گیا یعنی ان کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وہ خود تمام ہستیاں بھی خدا کی بارگاہ میں انہیں بھی قربت الہی چاہیے. ان کے جو درجات ہیں ان میں علامہ صاحب آپ کیا انکار کر رہے ہیں کہ اس آیت میں خدا کے نیک بندے مراد نہیں ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں؟ دیکھیں انبیاء انہوں نے تفسیر نمونہ مطالعہ کیا وہ دیکھیں انڈر بریکٹ لکھا ہوا ہے. وہ انڈر بریکٹ دیکھیں لکھا ہوا ہے بتوں کے حوالے سے. نہیں اس لیے اٹھا لیں تفسیر نمونہ دیکھ لیجیے گا وہ مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کو آپ بعد میں جا کے دیکھ لیجیے گا. میں اصل مفہوم پہ آنا چاہ رہا ہوں جو اصل ایک بلکہ میں چھوٹا سا اقتباس تفسیر نمونہ کا پڑھ دیتا ہوں یہاں جی کہ توسل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص پیغمبر یا ائمہ سے حاجت طلب کرے بلکہ مذکورہ تفسیر کی جلد 12 یعنی جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ بارگاہ پروردگار کے مقرب لوگوں سے توسل سے مراد یہ ہے کہ انسان ان کے راستے پر چلے ان کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو جائے اور ان کے مقام و منزلت کا واسطہ دے کر خدا کو پکارے تاکہ خدا شفاعت کی اجازت دے. صحیح بالکل. تو اس میں تو اشخاص ہی آ گئے نا.
اور ایک تفصیل اور بدھ بھی جو بنائے گئے تھے اشخاص کی تو نقل تھی نا. اس کے اصل مفہوم بیان کیا گیا. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ آیت میں جن لوگوں کو پکارنے سے منع کیا ہے وہ مشرکین بلکہ بت وغیرہ ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خود آیت سے ظاہر ہے کہ لوگ جن کو وسیلہ سمجھ کر پکارتے ہیں وہ رحمت الہی کے امیدوار اور خدا، جو بات ابھی میں نے کی ہے. ٹھیک ہے، یہ صفات بتوں کی نہیں بلکہ اولیاء اللہ کی ہے، جیسا کہ تفسیر نمونہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 159 میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ المیزان بڑی مستند، المیزان، انہوں نے یہ کہا والمراد باولئک الذین یدعون ان کان هو الملائکۃ الکرام والصلح المقربون من الجن والانبیاء والاولیاء من الانس. تو بات ختم، پوری ہو گئی بات. تو کیا دیکھیے جو کچھ آپ اس کا ترجمہ فرمائیے. جی کہ اس سے مراد جو ہے جن کو یہ پکار رہے ہیں، اس سے مراد ملائکہ تھے، صلحاء تھے، مقربون، جن اور انبیاء اور اولیاء تھے انسانوں میں سے. لفظ تھوڑا سا ایک منٹ لفظ جو یدعون کا ترجمہ آپ پکار کر رہے ہیں، اس پر کیوں زور دے رہے ہیں آپ؟ صرف ایک ہی ترجمہ ہے یدعون کا. یدعون یعبدون کے معنی میں آتا ہے، یعبدون کے معنی میں بھی آتا ہے یدعون، اور یدونا دعا یدو پکارنے کے معنی میں دیکھیے آتا ہے. دعا یدعو پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن موقع محل کے لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں ٹھیک گے. ہے، یہاں تو پکارنا ہے. یہاں پکار نہیں، یہاں پکارنے سے مراد اگر یہی ہو تو پھر تو مطلقاً پکارنا حرام ہو جائے گا، جبکہ یہ ناممکنات میں سے ہے. مطلقاً پکارنا حرام نہیں، حرام نہیں ہے. بے شمار آیتیں ہیں. نہیں ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. نہیں، یہ تو ظاہری اسباب کے لیے دیکھیے اسباب ہی تو وسیلہ ہے. ظاہری اسباب کے لیے پکارتے ہیں. اب آئیے دوسرا موضوع. اب چلیے اصل جو موضوع ان کا ہے، یہ جو ایک یعنی بنیادی جو ایک شروع سے بات چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آئے ہم رسالت مآب یا ان جیسی جو بھی ہستی ہیں ان کو پکار سکتے ہیں یا نہیں پکار سکتے. خوب، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اس بات شے نفی ما عدا نمی کو نفی، یہ تو ایک مشہور میرے علماء بزرگان جانتے ہیں، کسی شے کے ثابت ہونے سے کسی شے کی نفی نہیں ہوتی، یہ اپنی جگہ پر. اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو پکار نہیں سکتے، یہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیے سب سے پہلے مسئلہ یہیں پر ہے کہ انہوں نے حیات اور موت کے مسئلے کو، یہ بات چلی جاتی کہاں پر نہیں پکار سکتے، اگر پکاریں تو ہم نے کیا کیا؟ شرک، جو ابھی تک نہیں، الزام وہی ہے کہ شرک ہے. یقیناً ٹھیک ہے نا، یہی الزام ہے نا. بالکل خوب، انہوں نے شرک اور توحید کے لیے حیات اور موت کو سرحد بنا لیا ہے کہ اگر حیات ہے اور پکارا تو یہ آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب بات نہیں ہے، ما فوق الاسباب کسی بھی ہستی کو پکارنا جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب میں اگر وہ زندہ ہے، اگر زندہ بھی ہے جسے فرما رہے ہیں نا کہ مر گیا ہے، زندگی میں بھی اگر آپ ما فوق الاسباب پکارے. میں علامہ صاحب میں ابھی آتا ہوں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین اکرام خوش آمدید. علامہ صاحب ابھی تفسیر نمونہ اور میزان کے حوالے سے ان دو علماء نے روایات پیش کی اور اس کا تفسیر بلکہ پیش کی ان آیات کی. ٹھیک ہے، میرے لیے عالمی ہیں آپ. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اولیاء اکرام وغیرہ وغیرہ کے بارے میں، یعنی ذی عقل کے بارے میں، ذی روح کے بارے میں یہ مراد لی گئی ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ صرف بتوں کے متعلق ہے. بت بھی جو تھے وہ انہی نیک اور صالح لوگوں کے یادگی میں بنائے گئے تھے نا، جبکہ اس تفسیر میں یہ ذکر ہے. اب آپ اپنی بات جاری رکھیے، اس کو بیچ میں ذرا آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آیا کسی کو ہم مخاطب قرار دے سکتے ہیں یا نہیں، یعنی پکار سکتے ہیں یا نہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں. گفتگو کرنا اس سینس میں مکالمہ، یعنی میں بولوں اور جواب سنوں، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے. اور میں بولوں اگرچہ جواب نہ سنوں، وہ سنیں، آیا وہ سن سکتا ہے یا نہیں، آیا اسے پکارنے سے کوئی شرک لازم آئے گا یا نہیں. ایک موضوع تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ جو میں اس کو پکار رہا ہوں تو وہ کس سینس میں پکار رہا ہوں، کیا خدا یعنی کے میں علاوہ ذات اسے مستقل سمجھتے ہوئے خدا پکار کے رہا ہوں. علاوہ کوئی ہر جگہ موجود ہے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کو، دیکھیے تمام وہ ہستیاں جنہیں آپ جانتے ہیں، والدین کے حوالے سے میں نے اگر یاد ہو پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا
کہ موجود ہے کہ والدین کے حوالے سے جب انسان کوئی گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، تو بہترین مقام ان کی قبر بتائی گئی کہ وہاں جا کر جو ہے مثلا ایک سوری کرنا، عذر خواہی کرنا، یعنی والدین ہو یا نہیں. اچھا کہ نہیں کر سکتے، جنگ بدر کا حوالہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دہائے جنگ بدر کے حوالے سے جب رسول خدا نے ان کو مخاطب قرار دیا تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو پکاریں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم ان سے بہتر نہیں سنتے، اسمعوا منکم، یہ تم سے زیادہ، تم سے بہتر سنتے ہیں. سنتے، جواب نہیں دیتے وہ علیحدہ بات ہے، جواب نہیں ملتا وہ علیحدہ بات ہے، مگر سنتے ہیں. یعنی تم جو پکار رہے ہو وہ تمہاری پکار، یہ تمہاری آواز، یہ تمہارا کلام، وہ آواز ان تک پہنچتی ہے. کیا خدا کے علاوہ کوئی ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں، یہ موضوع نہیں ہمارا. کیا ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ ہر جگہ موجود ہے یا نہیں. جب ہم پکارتے ہیں تو جی. اس سے مراد تو یہی ہوتی ہے کہ وہ جس کو بھی پکار رہے ہیں وہ میری بات سن رہا ہے. ٹھیک. جبکہ مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں ہی پکارا جا رہے ہیں، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو، جی. ٹھیک ہے. کیا خدا کے علاوہ کوئی اور ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جگہ کا تصور مادی ہے آپ کے ذہن میں، وہ تو مجھے اور وہ عالم مادہ سے جا چکا میں آپ کے پاس ہے. دیکھیں، وہ عالم مادہ سے جا چکا ہے. اچھا جگہ کا تصور مادی ہے، اچھا. ٹھیک، اور وہ عالم مادہ سے جا چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ رابطہ صوتی رابطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. صوت کے ذریعے اظہار ہے، مگر یہ رابطہ قلبی رابطہ ہے. اچھا. قلب بھی رابطہ، یہ صرف صوتی رابطہ نہیں ہے کہ صوت ہے تو اس کے لیے اس کو کان چاہیے، پھر اس کو ایک جسم چاہیے اور وہ سنے گا. نہیں، وہ اس عالم مادہ سے آگے بڑھ چکا ہے اور ہم سے زیادہ اسمع منکم، ہم سے زیادہ بہتر سنتا ہے. تو قلبی تعلق میں جی. آواز کی ضرورت کیسے آئی؟ خوب، الفاظ کی ضرورت وہ بہترین ذریعہ ہوتا ہے اظہار کا. اس کے انسان کی اپنی ذات پہ بہترین اثرات پڑتے ہیں. انسان دعا زبان میں اندر بھی مانگ سکتا ہے دل میں، مگر اظہار کرنا جو ہے اس کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے دیگر فائدے ہیں اور انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی فائدے ہیں. جہاں اجتماعی کچھ فائدے ہیں وہاں پر انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی فائدے ہیں. تو یہ تو ایک اظہار ہے اس قلبی بات کا، اس قلب کے اندر جو موجود ہے انسان کے، اس کا اظہار انسان آواز کے ذریعے کرتا ہے. خوب، وہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے وہ سنتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں سنتا، البتہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. کہ بہت ساری ایسی حدیث ہیں اہل قبور کے حوالے سے رسول خدا جو خود تشریف لے کے گئے، حتیٰ یہاں تک آپ دیکھیے صحیح بخاری جس کا حوالہ دے رہے تھے، صحیح بخاری میں جناب رسول خدا کی وفات کے بعد جناب ابو بکر جو ہے وہ آئے وہاں پہ بی بی عائشہ کے گھر پہ تشریف لائے، اور آپ نے آنے کے بعد رسول خدا کی صورت پہ چادر تھی اسے ہٹا کر بوسہ لیا، اور اس کے بعد صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے 2 موتیں نہیں لکھی گئی تھی، ایک ہی موت تھی جن میں سے ایک موت آپ کو آ چکی. بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں. اب یہ کلام کرنا جناب ابو بکر کا رسول خدا سے آپ کی رحلت کے بعد، یہ کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ جواب نہیں سنا انہوں نے، کوئی جواب نہیں سنا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہ باہر نکلے اور اس کے بعد اللہ کے حمد و ثنا کے بعد جب صحابہ میں اتنا غم اور ماحول طاری تھا، یہ بخاری کی روایت اس سلسلے کی، اور اس کے بعد اعلان کیا من کان منکم یعبدو محمدن فإن محمدن قد مات. تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا وہ آج جان لے. فإن محمدن، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فإن محمدن قد مات، پس بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آج بالتحقیق موت سے ہمکنار ہو گئے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی بندگی کرتا وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت. کچھ لوگ تھے جو محمد کی بندگی کر رہے تھے، اللہ زندہ جاوید ہے. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بشر جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، حی اور زندہ جاوید اللہ کی صفت. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلق من قبل فإن مات أو قتل. دلیل دے دی کہ نبی کے لیے موت ہے، نبی کے لیے اس سے پہلے قد خلق من قبل، اس سے پہلے بہت سے انبیاء. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ رسالت مواب کی ایک مشہور حدیث ہے کہ روز جمعہ غالباً، اگر میں میری تصحیح کر دیجیے گا اگر میں غلط ہوں، تو روز جمعہ جو درود پہنچائے جاتے ہیں، جو بھیجے جاتے ہیں، وہ مجھ تک پہنچتے ہیں، نہ صرف میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. دیکھیے یہاں ابھی یہ تو ایک الگ بحث ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب کی بات، علامہ صاحب کی بات سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں. میں جو بات کی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت اس کی نفی کرتی ہے کہ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم من دعائهم غافلون. کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کے آوازیں دیتا پھرتا ہے. قرآن کی آیت سورہ احقاف کی آیت ہے، ترجمہ یہ نہیں ہے. آپ کبھی ترجمہ، میں ترجمہ دیکھیے آپ پھر انٹرپریشن ہو رہا ہے، مجھے ترجمہ کرنے میں ومن اضل، اس سے
اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ومن اضل، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ان کے جواب دینے پر قادر نہیں ہیں، اور صرف جواب نہیں، جو ابھی کہتے سنتے، وہم عن دعائہم غافلون، یہ جن کو پکارا جا رہا ہے ان کی پکارنے والوں کی پکار سے غافل ہیں۔ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ بھی قبر والوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، ہاں اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ یہاں رکیے، آگے بڑھ جائے گی بات۔ جنگ بدر میں جب مشرکین کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ان سے مخاطب ہوئے رسول اللہ۔ عمر رضی اللہ، یہ شخص کی بات انہوں نے کہی، یہ شخص نہیں ہے، وہ خلیفہ ثانی ہے عمر رضی اللہ۔ قلیہ بدر 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس کے بعد ان سے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جبکہ حضرت عمر نے ان کو ٹوکا بھی تھا رسول اللہ کو، جی کہ حال وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا یعنی عذاب کا، اب تمہیں پہنچ گیا ہے، وعدہ پورا ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اجساد سے آپ کلام کر رہے ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا الان کے الفاظ ہے، الفاظ کے مولانا نے تذکر نہیں کیا، الان اس وقت تم ذرا سنتے ہیں لیکن جواب دینے خاطر، یہ ایک معجزہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا۔ تو معجزہ دیکھیں، سنیے، معجزہ اصول نہیں ہوتے، خرق عادت اصول نہیں ہوا کرتے، ضابطے نہیں ہوا کرتے۔ الان تو علامہ رضی صاحب نے بھی تو یہ کہا، اب یہاں پہ یہاں پہ آپ نے معجزہ کہہ کہ بالکل ایک نئی بات، میں نے یہ نہیں کہی آج۔ دیکھیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں، آپ نے پیش کی تھی ام المومنین کی بات۔ ام المومنین کہتے ہیں یہاں یسمعون سے مراد یعلمون ہے، ام المومنین کی تفسیر کہ یسمعون سے مراد یعلمون ہے کہ یہ جان گئے ہیں اس عذاب کو، اور قتادہ کہتے ہیں، قتادہ کہتے ہیں اس وقت ان میں جان ڈالی گئی موزانہ طور سے اور اللہ نے ان کو سنایا۔ میں آتا ہوں آپ کے پاس، میں مولانا سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف جان گئے تو پھر حضور کی اس گفتگو کرنے کا کیا فائدہ تھا، فائدہ کیا حاصل ہوا؟ ڈاکٹر صاحب مختصر جواب دیتے، مجھے خالد صاحب کی طرف آنا ہے تاکہ حضور نے ان کو پکارا، وہ تو جان بھی گئے، بدر والوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دنیا والوں حسرت و ندامت کے لحاظ سے کہ دیکھو ان کا انجام بھی یہی ہے، یہ نہیں، اس سے کوئی مفہومی اثر نہیں ہوتا، لیکن انسانیت کو بتانا، ان کو پکار کر کہا بتانا۔ اچھا تفسیر نمونہ، ورنہ اگر وہ جانے کیا کرتے، ان کے لیے اور مصیبت تھی، ان مردوں کے لیے اور مصیبت تھی کہ اللہ کا نبی جو چیز ہمیں دیتا تھا، جو حق ہمیں دے رہا تھا، ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ اصل میں دوسری طرف لے گئے تھے تو ہم وہیں پر ہی چلے گئے، آپ واپس ہم اپنے موضوع پر رہ گئے تھے۔ خالد صاحب آپ فرمائیے۔ موضوع جو ہے وہ وسیلے سے نکل کر استعانت اور سما پر بھی چلا گیا، اور قرآن نے پتہ نہیں شاید زندوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے جو مردوں پہ اپلائی ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں جس ہستی کو پکارا جاتا ہے استعانت کے حوالے سے، ہم ذرا ان ہستی سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہستی کیا کہہ رہی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 188، میں اس کے انعامات کے شکریہ میں اس کی حمد کہتا ہوں اور اس کے حقوق سے ادا بر ہونے کے لیے اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 181، میں وہی کر رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، میرے اور تمہارے نفسوں کے لیے اللہ ہی مددگار ہے اور وہی میرے لیے کافی اور اچھا کارساز ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 180، ہم اس سے اسی طرح مدد مانگتے ہیں جس طرح اس کے فضل کا امیدوار، اس کے نفع کا آرزومند، اطمینان رکھنے والا اور بخشش و عطا کا معترف اور قول و عمل سے اس کا مطیع و فرمانبردار، اس سے مدد چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 174، قرآن سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 110 بھی ہے کہ جب انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی کڑا وقت آتا ہے یہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم ہی کو پکارتے ہیں۔ اچھا جناب، خطبہ نمبر 494، خدایا میں قریش اور ان کے مددگاروں کے خلاف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، یعنی اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ حضرت علی جن کو سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے وہی کہہ رہے ہیں، میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے پوشیدہ ارادوں اور مخفی کاموں میں اللہ سے ڈرتے رہیں، جہاں نہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ ہوگا اور نہ اس کے ماں سوا کوئی نگراں ہوگا۔ مکتوب یعنی یہ خط ہے 26 نمبر۔ نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو اور اسے زیادہ سے زیادہ بجا لاؤ، اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہو، اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہو۔ خطبہ نمبر 197 نہج البلاغہ۔ پھر مسلمانوں کے لیے نماز کے زکوٰۃ کو بھی تقرب خدا کا ذریعہ قرار دیا جائے۔ پھر خطبہ نمبر 197، تقوی کے لیے اللہ سے آنت چاہو اور تقرب الہی کے لیے اس سے مدد مانگو۔ پھر حضرت امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے پروردگار سے سوال کرو کیونکہ دنیا دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں حضرت امام حسن سے، اپنے پروردگار سے سوال کرو کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے۔
اسی خطبے میں پھر فرمایا اس فکر و نظر کو شروع کرنے میں سب سے پہلے اللہ سے مدد کے خواستگار رہو اور اس سے توفیق و تائید کی دعا کرو. پھر اسی خطبے میں فرمایا جب بھی اسے پکارو وہ سنتا ہے اور جب بھی راز و نیاز کرتے وہ اس سے کہو. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کہ میرے بندے اگر میرے متعلق تم سے پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور یہ ناج البلاغ ہے. تو اسی کے سامنے دل کے بھید کھولتے ہو, اسی سے اپنے دکھ درد کا رونا روتے ہو اور مصیبتوں سے نکالنے کی لجا کرتے ہو اور اپنے کاموں میں مدد مانگتے ہو اسی کی رحمت کے خزانوں سے. یوں اب میں ناج البلاغہ اور قرآن کے علاوہ کچھ اور کوٹ کرنے لگ جاؤں گا تو پھر فائدہ ہو جائے گا. یہ ہوگا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ آپ نے سب کچھ کہا یہ تو ان سے کہیے جو انکار کرتا ہو. کسی مسلمان کا اس کے خلاف کبھی بھی موقف نہیں ہوا کہ اللہ کی ذات. فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے اور جو بندوں سے استعانت یا بندوں سے جو وسیلہ حاصل کیا جاتا ہے وہ ان اللہ کی عطا سے. بخاری شریف جن کا حوالہ بار بار مولانا دے رہے ہیں اور احادیث مبارکہ کی دوسری کتابوں میں موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا اللہ کی عطا سے ان کو دیے گئے استعانت کا اختیار. بالکل دلیل سر اس پہ بھی آیت ہے اتفاق سے آیت ہے. اگر آپ کہیں تو میں پیش کر رہا ہوں. میں حدیث کر رہا ہوں اسے آپ سن لیں پہلے جس طرف جا رہا ہوں ورنہ ہٹ جائیں گے وہاں سے. بخاری شریف میں بھی اور حدیث سیاح کی موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, نابینا صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری آنکھیں آ جائیں. حضور نے فرمایا دیکھو اگر تم چاہو تو تم اس کو مؤخر کر دو, اس کا تمہیں بڑا اجر ملے گا. خلاصہ عرض کرتا ہوں سر, اور اگر چاہو تو میں تمہاری دعا کرتا ہوں. میں کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری یہ مشکل اللہ. آپ فرمایا جاؤ تم جا کے نماز مولانا صاحب دعا کا تو انکار نہیں, بات سنیں پوری بات سنیں آگے. فرمایا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ وضو کرو, اچھی طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میری مشکل حل فرما. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری شریف کے حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ پیش کرتا ہوں. اللہم اشفع لی, اے اللہ حضور کے اس وسیلے کو میری اس مصیبت کے لیے قبول فرما. ڈاکٹر صاحب یہ قطعاً بخاری کی روایت نہیں ہے. نہیں کچھ ضروری ہے بخاری کا ہونا, میں نے حدیث کا کہا. دیکھیے میرے بخاری میں بھی مل جائے گا لیکن حدیث ایک دوران دیکھیے اب آپ میری آپ سن لیجئے, میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, آپ نہیں آپ اس کا جواب دیجیے, انکار مت کیجیے کہ حدیث بخاری میں ہو تو وہی صحیح ہو. بخاری کا حوالہ دیا یہ حدیث میں بتاتا ہوں کسی اصول حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو حدیث بخاری میں نہیں ہے. تو حوالہ تو بخاری میں نے آپ سے کیا نا, میں آپ وہی بتا رہا ہوں نا, میں یہ بات سننے بھی تیار نہیں. آپ سننے میں ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں آپ سے. حدیث پاک میں جو یہ حدیث آئی ہے نا, اس حدیث میں یہ ہے امام نسائی تہاوی ان سب نے کہا کہ شیخین کی شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے. شیخین میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں آتے ہیں, مولانا کا موجود ہے. امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرائط ہیں حدیث کے صحیح ہونے کی, ان صحیح حدیث کی شرط پر یہ حدیث آپ کا استدلال پورا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب شیخین کی یہ ہم ماننے کی کبھی پوری یہ کوئی آدمی نہیں مانے گا کہ جو بخاری کی حدیث نہیں ہے. اگر کوئی مفتی صاحب آپ کا استدلال کب پورا ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب شرط شیخین پر مکمل ہے یہ حدیث. میں عرض کر رہا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی محدث یہ کہے کہ مسلم کے طرق کے لحاظ سے یہ روایت جو ہے پوری اترتی ہے, اس کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ مسلم کی روایت ہے. نہیں ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے یہ کہا اس سے قطعاً نہیں ہے, مجھ پر جرا موجود ہے تفصیل سے اور اس پر سارے وہ غلطی سے بخاری, میرے خیال میں غلطی سے بخاری کا حوالہ دے گئے. بخاری کے تو ہے, لیکن یہ شرط شیخین پر کہہ رہے ہیں امام نسائی وغیرہ کے شرائط بخاری ہی ہے, جو شرط بخاری کی ہے. ہم نے یہ بات عرض کی نا کہ یہ کسی اصول حدیث میں کسی محدث نے آج تک نہیں لکھا کہ جو بخاری میں حدیث نہیں ہے. آپ صرف اس بات کریں بخاری کتاب کا حوالہ, کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ بخاری میں حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا ضروری ہے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہو تو نہیں, یہ ہم نے کب کہا ہے, ہم نے کب کہا ہے. لیکن ایک انسان میں نے محدثین کے حوالے سے یہ بات عرض کی, بات یہ ہو رہی ہے کہ دلیل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف قرآن کی دلیل ہو. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل آ سکتی ہے, لیکن ایک شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو یقیناً حجت ہے, اتھارٹی ہے, اس حدیث کو کہے کہ یہ قرآن ہے, تو میں تو یہ انہوں نے قرآن سن لی. دیکھیے حوالہ سن لیں, حوالہ سن لیا, میں نے بہت سنا, حوالہ سن لیجیے میری بات کا بھی. نسائی, ترمذی, ابن ماجہ تینوں نے اس حدیث کو نقل کر کے امام نسائی نے یہ کہا کہ یہ شیخین کی شرط پر حدیث پوری اترتی. ڈاکٹر صاحب اس سے ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے, اگر نسائی, ترمذی اور
इब्न माजा के हवाले से कहा, और उन्होंने ये भी फरमाया और ये भी सियासत की किताब है। शेखैन की शराइत पर पूरी उतरती है हदीस। इसके इससे अंदर साबित ये होता है कि रिसालत मुआब की वसीले से नहीं, इसके अंदर वसीला नहीं, इसके अंदर जो मेरे पास रवायत मौजूद है, मसूद अहमद की रवायत है, तिरमिज़ी की रवायत है, समझे। पहली चीज तो ये कि बुखारी की रवायत नहीं है, ठीक है, ये बात ठीक है, साफ हो ठीक गई। है, उन्होंने कहा कि हज़रत ने फरमाया बुखारी की रवायत है, ये कंडेम न करता बुखारी की नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व तवज्जहु इलैका बि नबीका मुहम्मदिन नबी रहमा या मोहम्मद इन्नी तवज्जहतु लिका इला रब्बी फी हाजती हाज़ी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा शफ़ाहु फी, ऐ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं इसमें शिफात के लिए पेश कर रहा हूँ। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ के लिए कह रहे हैं, ये दुआ जायज है, हम इसके मैं आप चारों हजरात का बेहद मशकूर हूँ कि आपने ज़हमत फरमाई। देखिए हदीस का उनसे तर्जुमा आपने सुन लिया, हमसे नहीं सुना। बिल्कुल आपने तर्जुमा बयान फरमा दिया। नहीं, इसका नहीं, इस हदीस के अल्फाज का तर्जुमा मैं आपसे करना चाहता हूं। मेरे पास असल में टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, मेरे बाएं जानिब जो मेहमान तशरीफ फरमाए, इनके मुताबिक ईमान और आमाल साले ही वसीला है। कुरान के मुताबिक भी और नहजुल बलागा के मुताबिक भी, सिर्फ हमारे मुताबिक। मैं खत्म कर लूं, कर दें आप। और दाएं जानिब जो मेहमान तशरीफ फरमा है, इनके मुताबिक ईमान और आमाल साले के साथ साथ रिसालत मुआब के वसीले से भी दुआ मुमकिन है, हो सकती है, और भी हैं कुछ पुकारा जा सकता है। इसका फैसला करना आपने दोनों हजरात दोनों नुक्ता नजर के इस्तदलाल सुने, जौन सा नुक्ता नजर कुरान और सुन्नत के से करीब तर है, इसका फैसला करना आपका काम है। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, और अगले जुमे तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।